वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज फरिया अजीज। पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है कि अगर IMF ने रेस्क्यू ना किया तो मुल्क दिवालिया हो सकता है। स्टेट बैंक के पास $4 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर बाकी रह गए हैं और आइंदा चंद दिनों में चीनी बैंक को हमने $500 मिलियन अदा करने हैं। IMF से नवे जायजे के लिए बातचीत तो हुई। IMF ने पाकिस्तान से बातचीत में जो शराइत रखी हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार बढ़ाई जाए, टैक्स टू GDP शरह बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएं, डॉलर रेट का तयन मार्केट के मुताबिक किया जाए, इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर रेट का फर्क खत्म किया जाए, बजट में रखे गए टैक्स अहदाफ को मुकम्मल किया जाए। IMF की सख्त शराइत की एक और वजह पाकिस्तान पर अदम इत्मीनान भी है। IMF के इस अदम इत्मीनान का आज से चंद माह कबल साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी जिक्र किया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। रीइमेजिंग पाकिस्तान सेमिनार से ही आगाज करते हैं। जो नाम है री इमेज पाकिस्तान, ये तकरीबन वैसे ही नाम है कि एक नया इमेज दिया जाए, रीशेप किया जाए, री इमेज किया जाए या फिर नया पाकिस्तान बनाया जाए। जी शुक्रिया आफरिया। नहीं, नया पाकिस्तान तो कौम भुगत चुकी है। हम तो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है, जो कि एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए कारामद साबित नहीं हो रहा। जो आधे बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके लिए पाकिस्तान कारामद साबित नहीं हो रहा, उनको हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं। जो 86% बच्चे इस मुल्क के या स्टंटेड हैं या वेस्टेड हैं या मेल नूरिश्ड हैं, उनके लिए पाकिस्तान जो है वो उनको पीछे छोड़ के जा रहा है। तो वो भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी भूखा नहीं सोना चाहिए। तो उनके लिए हमको री इमेजिन करना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि 75 साल हो गए इस मुल्क में, अभी तक कुछ एथनिक डिवाइड्स होती हैं, कुछ प्रोविंशियल डिवाइड्स होती हैं, सेक्टेरियन डिवाइड्स होती हैं। अब हमको एक कौम बन जाना चाहिए और एक यकसा तरक्की पूरे मुल्क में होनी चाहिए और किसी भी गरीब बच्चा, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो या KP में हो, उसको भूखा नहीं सोना चाहिए और उसको तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। तो ये इतनी सी कोशिश है। और हम जो लोग जो कि अहले इक़्तिदार भी रह चुके हैं और जिसको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान मुल्क ने बड़ी इज़्ज़त दी है हमको पहचान हमारे मुल्क ने दी है, उनका ये फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करें तमाम स्टेक होल्डर्स, बिलखुसूस तमाम सियासी पार्टियों में, कि वो आएँ और पाकिस्तान में तालीम की बेहतरी लेकर आएँ, पाकिस्तान में गुर्बत की कमी लेकर आएँ, पाकिस्तान में रोज़गार को फैलाएं और जो मईशत के मुश्किल काम करने हैं, मसलन प्राइवेटाइजेशन वगैरह, वो कर छोड़ें। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में आप क्या कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी होगी मरियम औरंगजेब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बार बार इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ख़त्म होती चली जा रही है। चाहे वो PTI की गवर्नमेंट थी, उसको एक्सेलेंस पे ले गए हैं उनके इक़दामात को, जो अब PDM की गवर्नमेंट आई है। इसके बारे में आप लोग कुछ सोच रहे हैं? जी, अभी मैं सच्ची बात बताऊं कि अभी तक हमने उसके बारे में बात नहीं की है, और लेकिन करनी चाहिए। और अभी अगर ये, क्योंकि ये बातें आ रही हैं तो इसको करना चाहिए। अगर आपको याद है कि जब निहाल हाशमी साहब को पकड़ा गया था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बड़े ट्वीट किए थे, इस चीज़ को बड़ा सराहा था, और फवाद चौधरी ने खुद ये ट्वीट किए थे कि न सिर्फ निहाल हाशमी को अच्छा हुआ कि पकड़ लिया, बल्कि 6-7 और लोगों ने जो मुस्लिम लीग के उस वक्त थे और जो तौहीन अदालत जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, उनको भी पकड़ लेना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब को पकड़ा गया तो आबिद शेर अली साहब और उनके साथ तार साहब बैठे हुए थे। सो वो दोनों हाथ पे हाथ मार के हंस रहे थे और दे कॉल्ड हिम अ नेम आल्सो। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोस की बात है। दोनों चीज़ें जो है ना, देखें, जो निहाल हाशमी ने कहा था कि हम आपके लिए जगह तंग कर देंगे, वो भी गलत बात थी। फवाद चौधरी को ECP के अफसरान तक भी नहीं बल्कि उनके ख़ानदानों का नाम लेकर थ्रेटन करना, वो भी बुरी बात थी। लेकिन इसको इस तरह पकड़ना और इसका तमाशा बनाना, ये भी बुरी बात है। एक लेटर जारी कर सकते थे, फवाद चौधरी इज़ नॉट नोन फॉर अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, तो एक लेटर जारी कर सकते थे, नोटिस दे सकते थे, इसको बुला भी लेते थाने, वो शायद एक अपॉलॉजी कर देता कि मेरा मकसद ये नहीं था। क्योंकि आज के दौर के अंदर एहसन इकबाल साहब को अब पता है कि गोली लग चुकी थी जब लोगों को उकसाया गया था कि देखो ये खुदा न खास्ता मतलब ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ हैं वगैरह वगैरह। तो हमको अब ज़रा सा इस दुनिया में जहाँ पे पिस्तौलें, बंदूकें और हथियार आम हैं,
وہاں پر اور بیوقوف لوگ جو ہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو ادھر ہم کو اکسانا نہیں چاہیے اور تھوڑے سے ٹیمپریچرز ڈاؤن کرنے چاہیے اور یہ پکڑا پکڑی کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور یہ اس قسم کی بیان بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. رائٹ. سو ہم آ جاتے ہیں, جب لاسٹ ہم نے آپ کا انٹرویو کیا اور وہ کافی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا, تھینک یو فار دیٹ, 1 جولائی 2022. اس وقت آپ فائنینس منسٹر تھے اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ہم سے کیا کہا تھا, ذرا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس کے بعد آج ہم کھڑے ہیں جہاں پہ آپ فائنینس منسٹر نہیں ہیں, ملک میں ڈالرز کی کمی ہے, LCs بند ہیں, 9,000 کنٹینرز پورٹ میں پھنسے ہوئے ہیں, خام مال کی کمی کے باعث ایکسپورٹ متاثر ہو رہی ہے اور ہمیں مزید $500 ملین کا قرضہ بھی واپس کرنا ہے بڑی جلدی, $4 ارب خزانے میں ہے. سو مفتاح اسماعیل صاحب, ہاؤ کوڈ یو بی سو رانگ؟ سو ونڈرفل کوشچن فریہ. دیکھیں, ایک ہم نے پالیسی پیراڈائم سیٹ کیا تھا جس کے اندر ہم نے IMF سے بات کی تھی, اور جب IMF سے بات کی تو اس کے اندر ایسا نہیں تھا کہ اوور نائٹ معیشت اچھی ہو گئی تھی, لیکن جو خان صاحب نے IMF سے ایگریمنٹ توڑا تھا فروری کے بعد اور ڈیفالٹ رسک بڑھایا تھا, اس کو ہم نے قابو کر لیا تھا. پھر جب مجھے ہٹایا گیا اور ڈار صاحب تشریف لائے تو اس کے بعد ان کی کیونکہ پالیسیز مختلف تھی تو ہمارا ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا, اور جب ڈیفالٹ رسک بڑھا تو وہ ڈیمانڈ, ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ سمجھ لیجیے, کہہ لیجیے, یا ایک ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی ڈالرز کی کہ لوگوں نے ہولڈنگ شروع کر دی ڈالرز کی, کیونکہ ان کو لگا کہ یہ خدا نخواستہ ون وے بیٹ ہے یا سیفٹی ڈالرز میں ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ڈالر اور اوپر جانے کو چاہا, لیکن پھر اس کو ہم نے کسی طریقے سے روکا. تو اس کی وجہ سے یہ سارے ڈسکریپنسیز پیدا ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب میرے خیال سے حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ واپس IMF سے بات کر رہے ہیں, اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ IMF سے جلد از جلد یہ ہو جاتا ہے فیصلہ ان کا اور ان کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ معیشت کے اندر پھر سے استحکام آنا شروع ہو جائے گا. سو آپ نے IMF سے جو مذاکرات کیے تھے اس وقت کی جو شرائط تھیں اور آج کی جو شرائط ہوں گی ان میں کوئی فرق ہے؟ نہیں, وہ ایک پروگرام ہم نے طے کیا تھا جو بیسکلی شوکت ترین صاحب, مثال کے طور پہ آپ کو ایک ایگریمنٹ میں بتاؤں آئیڈیا, کہ شوکت ترین صاحب نے انہوں نے نومبر سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے $4 PDL بڑھائیں گے اور 2% سیلز ٹیکس بڑھائیں گے. جب میں گیا تو میں نے کہا نہیں, میں $4 نہیں, میں $5 PDL بڑھا دوں گا, لیکن میں سیلز ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ تقریباً وہی 19-20 کا فرق تھا. تو یہ جو شرائط تھیں ہم نے, وہ کوارٹر کے بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں, سال کے بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں, تو شرائط تو ہم نے طے کر لی تھی 9th ریویو 8th ریویو میں, کیونکہ وہ مطلب کہ ایک جگہ سے ری اسٹارٹ کرا تھا پروگرام کو. اب اسی پروگرام پہ عمل کرنا تھا. تھوڑا بہت 19-20 فرق ہوتا ہے, پھر فائنانس منسٹر اپنی تھوڑی سی آگے پیچھے چیزیں کر سکتے ہیں اور IMF کو بنا سکتے ہیں, بجا سکتے ہیں. تو وہ 9th ریویو میں وہ ہونا تھا کہ یہ جو 8ویں ریویو میں جو آپ نے باتیں کی تھی وہ آپ نے کر لی, اور اب آئندہ کیا کریں گے, وہ لاہ عمل کیا ہوگا, تو وہ طے کرنا تھا. تو وہ نہیں ہوا 9واں ریویو. صاحب کہے تھے کہ میں پہلے سے جانتا ہوں IMF کو, یہ لوگ تو نئے آئے ہیں, مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے, میں ان سے بات کر لوں گا, آنکھیں دکھا لوں گا, تو وہ نہیں ہوا. وہ تو اب ڈاکٹر صاحب ہی بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں. سو بیسکلی مائی کوشچن واز کہ وہی تقریباً معاہدہ ہوگا جو فالو ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑا ہے کہ ڈار صاحب آئے بیچ میں یا آپ چلے گئے, یا سخت ہو گیا یا آسان ہو گیا, کچھ تو فرق پڑا ہوگا. دیکھیں, جو اس وقت میں اب یہ اس پہ پرسنالٹی پہ نہیں جاتا ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں, 4 چیزیں IMF آپ سے مانگ رہا ہے. ایک آپ سے کہہ رہا ہے IMF کہ آپ جو ہے وہ روپیہ اس کو جو آپ اس کو آفیشلی یا ان آفیشلی روکنے کی کوشش نہ کریں, ایڈمنسٹریٹولی روپے کو اپنی فری مارکیٹ کی ویلیو ڈھونڈنے دیں. کیا ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ بات مان لینی چاہیے. مثال کے طور پر ہماری ریمیٹنس 10% سے کم ہو گئی ہے, کیونکہ ہم انٹر بینک میں ایک $231 دے رہے ہیں, جبکہ اوپن مارکیٹ میں وہ 260 سے تجاوز کر گیا ہے. تو جو آدمی اپنے گھر پہ اپنی ماں کو $1000 بیچتا ہے, اس کو $30,000 زیادہ ملتے ہیں اگر وہ حوالے کے تھرو یا اس پہ بھیج دیتا ہے. تو یہ ایک ہمارا نقصان ہو گیا. تو اس لیے ہم کو اوپن مارکیٹ پہ چلے جانا چاہیے. دوسرا, IMF کہتا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرو. گیس کی قیمتوں میں میرے خیال سے اضافہ کر دینا چاہیے. کوئی سیاستدان کسی قیمتیں بڑھانے میں خوش نہیں ہوتا ہے, اور مسلم لیگ نے بہت قربانی دی ہے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کی, لیکن بہرحال اب ایک مشکل گھڑی پہ ملک کھڑا ہے, اور 2 سال تک عمران خان صاحب کی حکومت میں پرائس انہوں نے گیس کی نہیں بڑھائی, اور 100 ارب روپے نقصان کرتا رہا SNGPL اور SSGC. تو ان کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے اب جو نئی کاسٹ
کاسٹ ہے اس وقت ہماری جو کاسٹ ہے گیس کی لوکل گیس کی وہ 960 روپے ہے جبکہ ہم بیچ رہے ہیں ہمارے 550-600 روپے میں ہے تو وہ کاسٹ بڑھانی چاہیے. تیسری ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے آپ ٹیکس لگائیں تاکہ جو آپ نے ہدف سے پیچھے ہٹ گئے وہ پورا کر لیں کیونکہ ہم نے پیٹرول میں تھوڑا سا ٹیکس کم ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ کہیں نہ کہیں ٹیکس لگیں گے. اس کو ظاہر ہے کہ چبھن تو ہوگی ٹیکس لگتا ہے تو لیکن وہ بھی لگانے ضروری ہیں. جو چوتھی بات IMF کر رہا ہے وہ سیاسی طور پہ بہت مشکل ثابت ہو رہی ہے حکومت کو اور وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بجلی کی مد میں بھی اضافہ کریں بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کریں. حکومت اس میں بڑی ریلکٹنٹ ہے کہ وہ اضافہ کیسے کریں کیونکہ آلریڈی عوام جو ہے وہ ایک مسائل میں ہے اور بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں. میں کنفیوز ہوں اس حوالے سے اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ اس وقت جب آپ کا میں نے انٹرویو کیا تبھی اسحاق ڈار صاحب کا کیا انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ڈیفالٹ کا خطرہ تھا ہی نہیں پاکستان کو. PTI جب گئی ہے اس وقت بھی نہیں تھا. میں نے خاص طور پہ آپ کی اسٹیٹمنٹ چلا کے پوچھا تھا بٹ انہوں نے کہا نہیں ہے. ابھی آپ کے آرٹیکل کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی خطرہ ایسا تھا ہی نہیں جبکہ اور جن ہم اینالسٹ سے پوچھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں یا آپ کا یہ مسئلہ ہے یا یہ خدشہ نظر آ رہا ہے. سو اسحاق ڈار صاحب اتنے پازیٹیو کیوں ہیں اس حوالے سے اور آپ کی کیا رائے؟ جب خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اور IMF سے اگریمنٹ توڑا تھا تو اس وقت سے ہمارا ڈیفالٹ رسک بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی سب سے اچھی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ پاکستان کا بانڈ جو ہے وہ سستا ہونا شروع کر گیا تھا. جو ڈالر کا بانڈ تھا وہ جو 24 کے اندر وہ تھا وہ جو 2024 میں ڈالر کا بانڈ جو ہمارا انکیش ہوگا وہ آج بھی کچھ 60-62 پیسے کا ہے یعنی کہ 38% جو ہے وہ مارکیٹ چھوڑنے کو تیار ہے کہ 62 پیسے ہم کو کیش دے دو بنسبت اس کے کہ ہم حکومت پاکستان سے $1 کی امید رکھیں 1-1.5 سال بعد. تو ظاہر ہے کہ ڈیفالٹ کا رسک تو ہے. یہ کہنا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا یہ میرے خیال سے غلط بات ہے کیونکہ اس وقت بھی ڈار صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کوئی چیز مہنگی نہ ہو جائے اور وہ چیزیں کہہ رہے تھے کہ پیٹرول میں ٹیکس نہ لگاؤ اور وغیرہ وغیرہ نہ کرو تو اس لیے وہ اس چیز کو شاید انڈر پلے کر رہے تھے. لیکن پھر اس کے بعد جب پاکستان آئے تو میرے خیال سے ان کو یہ بات باور ہو گئی تھی کہ ڈیفالٹ کا رسک تھا اور ہم نے محنت کر کے یہ کم کیا. شہباز شریف صاحب نے محنت کر کے یہ کم کیا اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو خرچ کر کے. میاں نواز شریف نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو خرچ کر کے کم کیا اور پھر اب جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا ہے تو پھر ہم کو مشکل سٹیپس کر کے IMF کو لے آئیں گے انشاءاللہ تو ڈیفالٹ رسک کم ہو جائے گا پھر وی ول بی فائن. رائٹ. سو PMLN کے اوپر اب آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو کیونکہ آپ یہ سیمینارز کر رہے ہیں ان پہ اور بھی بہت سارے کویشچنز ہیں لیکن اس وقت آپ PMLN میں ہیں کیونکہ 2 دن پہلے خبر آئی کہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے PMLN. کوئی کارروائی نہیں ہوئی میرے خلاف. یہ خبریں جھوٹی افواہیں ہیں. کوئی نہ مجھے کوئی نوٹس آیا نہ کوئی کارروائی ہوئی ہے بلکہ میں PMLN میں ہوں. میں نے یہ گزارش لوگوں سے ضرور کی ہے کہ میں خاندانی پولیٹیشین نہیں ہوں جیسا کہ آپ جانتی ہیں بزنس فیملی سے تعلق ہے میرا تو میں مزید الیکشنز میں حصہ نہیں لوں گا اور دیٹس اٹ. سو میرا ایکٹیو پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ ختم ہو گیا بٹ آئی ایم اے مسلم لیگر دیٹس فار شیور. سو آپ نے کیوں پسند کیا کہ آپ کا ایکٹیو پولیٹیکل کریئر ہی ختم ہو جائے؟ ایک فائنانس منسٹر نہیں بن سکے آپ اس لیے؟ نہیں فائنانس منسٹر تو بن چکا تھا 2 مرتبہ. وہ کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ اچھا آپ کا انیشیٹو ہے لیکن ایک آبزرویشن تھی آپ کے سیمینار کے بعد کہ ایسا لگا کہ PTI کے خلاف ہی ہیں سب لوگ. سو سب اسٹیک ہولڈرز کو تو لے کے نہیں چلے آپ؟ نہیں PTI کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھیں وہاں پہ اسپیکرز جو تھے وہ بہت ساری دیگر پارٹیوں سے تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظفر مرزا صاحب جو کہ PTI کے اندر خان صاحب کے حکومت میں ہیلتھ وزیر تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے سیمینارز میں شامل ہوں گے اور وہ بھی اپنی ہیلتھ پالیسی کے بارے میں بات کریں گے. میں نے بھی ان کا آرٹیکل ٹویٹ کیا ہے. ابھی میری ایک PTI کے سینیٹر سے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے تو وہ بھی ہمارے سیمینارز میں انشاءاللہ شامل ہوں گے تو ہم PTI کے دوستوں کو بھی لے کے چلیں گے. PTI ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں. پاکستان کی بڑی جماعت ہے تو اس کو ضرور ساتھ لے کے چلیں گے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں اور اگر ہم کسی کے خلاف ہوں گے تو ہم اپنا کام پورا نہیں کر سکیں گے. ہم کو سب کو ساتھ لے کر ایک جگہ پہ لے کے آنا چاہیے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ اس طرح دیکھیں کہ جیسے سپورٹ تو نہیں ہے PMLN کی. ہم نے دیکھا PMLN کے لیڈرز آ کے آپ کے خلاف باتیں کرتے رہے. ہمارے پروگرام میں حنیف عباسی صاحب نے کافی کرٹیسائز کیا, آپ الزامات بھی لگائے, پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں, انٹرنلی بھی خبریں آتی رہتی ہیں. سو PMLN میں اتنی ریزنٹمنٹ کیوں ہے آپ کے خلاف؟
جی حنیف عباسی صاحب میرے بھائی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور وہ بارہا یہ پریس کانفرنسز میرے خلاف پروگرام کر چکے ہیں. اس سے پہلے جب میں وزیر تھا تب بھی کر چکے ہیں. ایک دو اور جو سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرشپ میں ہے یا تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ میں لوگ جو ہے وہ پروگرام کر چکے ہیں، لیکن عام فہم پہ جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے میرے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کری ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو آڈیو کال جس میں مریم نواز اور پرائم منسٹر آپ کے حوالے سے بات کریں اور وہ خوش نہیں ہے زیادہ آپ کی پالیسی سے، وہ آپ اس کی رائے ہے آپ کی اس کے بارے میں؟ وہ تو دیکھیں اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے نا کہ وہ میرے جو لیے گئے اقدام پہ مریم صاحبہ خوش نہیں تھی. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف ایک میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا یا کہا بھی تھا کہ شکایت کہیں کہ جب بھی قیمت بڑھے گی تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، جب قیمت کم ہوگی تو میں اس کے حق میں ہوں. تو یہ بات تو ہے، تو یہ بات کو تو میں سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے حکومت کو کبھی انڈرمائن نہیں کیا. میں نے خدا نخواستہ کبھی میاں صاحب نواز شریف صاحب کی یا شہباز شریف صاحب کی کبھی ذات پہ یا میری بہن مریم کی ذات پہ یا کسی پہ اٹیک نہیں کیا، نہ ان کے کسی فیصلوں پہ اٹیک کیا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط اکنامک پالیسیز تھیں اس پہ تو میں نے بات کی ہے. میں تو 3 مہینے سے کہہ رہا تھا کہ IMF کو لے کر آئیے، تو حکومت اب جا کے یہ بات سمجھیے کہ IMF کو لے کر آئیے. کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم سے کہاں IMF نے انگوٹھے لگوا لیے. سو آلموسٹ لگ رہا تھا کہ آپ سے ہی شکوہ کریں کیونکہ آپ ہی تھے اس وقت فائنانس منسٹر. اچھا میں نے یہ بیان نہیں سنا ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں، سوری. آپ نے یہ بیان نہیں سنا ان کا؟ لیکن انگوٹھے والا بیان میں نے نہیں سنا ہے، لیکن مطلب یہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ بات وجہ ہے کہ بہت ساری مشکلات کا ہم کو پولیٹیکلی فیصلے کرنے پڑے، مشکل فیصلے کرنے پڑے. بجلی مہنگی کرنی پڑی، پیٹرول مہنگا کرنا پڑا، دیگر ٹیکسز لگانے پڑے. تو پرائم منسٹر کی بات یہ تو ایک دم وجہ ہے نا کہ ہم جب آئے تھے تو جس کو کہتے ہیں کہ سر منڈواتے اولے پڑ گئے کہ بہت سارے مشکل فیصلے تو لیے تھے ہم نے، لیکن آئی گیس یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیا کیا یہ شاید اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. پتہ تھا جان، یو بوتھ ویری ایجوکیٹڈ، تو آپ لوگ کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ نے تو کہا جی میں تو سمجھتا ہوں کہ کم از کم مجھے تو میں ہر سٹیپ کے پیچھے کھڑا ہوں، میں سب مجھے پتہ تھی اور جتنی ہیومنلی پاسبل مجھ سے ہو سکتی تھی میری ناقص کے کوشش کے اندر، تو میں نے وزیر اعظم صاحب کو اور کابینہ کو جن مسائل سے آگاہ بھی کیا ہوا تھا اور جو قدم اٹھا رہے تھے ان سے آگاہ بھی کیا ہوا تھا، اور پورے پاکستان کو پتہ تھی. میڈیا پہ بھی جا کے میں تو روز تقریباً میڈیا پہ جاتا تھا اور یہ باتیں تو سب کو سامنے کرتا تھا کہ کیا کیا مسائل ہیں. سو مسٹر عثمان صاحب، ایک یہ بھی خبر تھی کہ آپ نے تو بلکہ حکومت لینے سے پہلے پورا بریف کیا تھا شہباز شریف صاحب کو، آپ نے ایک اکنامی کے اوپر پیپر بھی بنا کے انہیں بھیجا تھا. از دس کریکٹ؟ جی دیکھیں 100% ہر چیز تو نہیں پتا ہوتی ہم کو کہ IMF سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کس بات پہ توڑا گیا، کیا ایگزیکٹلی بات ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. لیکن ہم کو میجر چیزیں تو پتہ تھی نا کہ پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کرنا پڑے گا. ہمیں یہ چیز پتہ تھی کہ ڈیزل وغیرہ مہنگا کرنا پڑے گا. IMF سے بات کرنی پڑے گی. جب IMF سے بات کریں گے تو پھر اور باتیں کھلیں گی کہ یہ کر لو وہ کر لو. لیکن کتنا بجٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا پچھلے سال وہ ہم کو کوارٹر کے حساب سے نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر سرٹنلی شہباز صاحب کو تو نہیں پتا ہوگا، کچھ تھوڑی سی ڈیٹیلز مجھے زیادہ پتا تھی شہباز صاحب سے شاید. لیکن ایک یہ بات تو ہمیں سب کو پتا تھی کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ خان صاحب نے ایک بہت مشکل حالات میں چھوڑ لے آئے تھے، اور جو پچھلے خان صاحب کے 4 سالوں میں بڑے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ کیے تھے جس کی وجہ سے ملک کے اوپر قرض بہت چڑھ گیا تھا. ہم جو بات کرتے تھے کہ 78% قرض چڑھ گیا ہے تو تو وہ بات تو درست تھی نا کہ 78% قرض تو خان صاحب نے چڑھا دیا تھا. تو اس کے بعد آپ کو وہ جب قرض واپس کریں گے تو مشکل تو ہوگی. تو یہ باتیں تو سب کو پتا تھی. سو کوئی نئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں پتہ تھی آپ ان کو مسلسل گائیڈ کرتے رہے، کیونکہ حنیف عباسی صاحب نے یہ الزام لگایا کہ آپ ان کو مس گائیڈ کرتے رہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ سے آپ کی بڑی اچھی ریپو تھی. ٹویٹر پہ وہ آپ کو کہتی تھی یہ کام کر دیں، آپ انہیں کہتے تھے اٹس ڈن. پھر ایک دم سے ان کی ناراضگی پھر دوبارہ ٹویٹر پر آئی، تو بیچ میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوئی جہاں ان کو لگا کہ مس گائیڈ کیا گیا ہے. کیا ہوا تھا؟ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب 40 سال سے سیاست میں ہیں. نہ صرف پنجاب کے چیف منسٹر رہے 10 سال سے، لیکن بہترین چیف منسٹر رہے. اور
انہوں نے پنجاب کو 4 چاند لگائے، چاہے دانش اسکولیں کھولی ہوں یا ہسپتال کھولے ہوں یا موٹر ویز بنائے ہوں یا روڈ بنائے ہوں۔ شہباز شریف نے کیا نہیں دیکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کو میں مس گائیڈ کر دوں گا؟ مطلب شہباز شریف کیا بچہ ہے کہ وہ مس گائیڈ ہو جائے گا میری باتوں میں آ کے؟ تو یہ کہنا تو حنیف عباسی صاحب کا جو ہے وہ نہ صرف غیر مناسب ہے، بلکہ اگر الزام تراشی تو وہ شہباز صاحب کے اوپر کر رہے ہیں کہ یار شہباز صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی اور مفتاح جو ہے ان کی آنکھوں میں دھول چھونک رہا ہے۔ تو شہباز صاحب جو ہے وہ ایک سمجھدار ذی شعور سیاستدان ہیں اور ان کو بالکل پتہ تھی اور ان سے خدا نخواستہ کوئی چیز جھوٹی نہیں تھی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف شہباز شریف صاحب بلکہ ڈار صاحب خود بھی جو تھے وہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹس وغیرہ منگوا لیتے تھے دیگر سورسز سے، اور ان کو بھی ساری چیزیں پتہ تھیں۔ کوئی چیز ڈھکی چھپی تو نہیں ہوتی ہے پاکستان میں، ہر چیز جو ہم IMF سے جو ایگریمنٹ کرے ہوئے ہیں وہ تو سارے ویب سائٹس پہ ہوتے ہیں۔ ڈار صاحب کے آنے کے بعد تو تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اگر پہلے وہ یس کہہ رہے تھے تو پھر انہیں چینج کیوں کرنا شروع کیا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ڈھکی چھپی تو کوئی بھی نہیں تھی، ہر چیز سامنے تھی، لیکن ڈار صاحب تو ہر وقت یہ آئی ول ہیو ٹو سے ان فیئرنیس کہ انہوں نے تو ہمیشہ ہر اسٹیپ جو ہم نے IMF سے لیا اس کو اپوز ہی کیا تھا کہ یہ بھی نہ کرے، پیٹرول نہ بڑھائیں، ڈیزل نہ بڑھائیں، وہ تو ہمیشہ سے منع کرتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس کے بغیر IMF نہیں مانے گا، تو انہوں نے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کریں گے۔ بہرحال آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے انہیں بات کر لی، ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو اب آپ جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد میں بیٹھی ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں۔ سو بیسکلی ایک تاثر یہ بھی بنا پھر کہ شاید شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل تھے یا ہیں اسحاق ڈار صاحب، کیونکہ ان کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ تو دونوں کی ہے نواز شریف صاحب سے، لیکن شاید پالیسی زیادہ کلوز ہے۔ آپ نے بھی یہ بات کی، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ زیادہ پاورفل ہیں پرائم منسٹر سے؟ دیکھیے، میں تو ایک تو فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو، نمبر 1۔ نمبر 2، میں ایک دم وہ پرائم منسٹر کی پرسن پہ بات آ جائے گی تو میں نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ جس دن سے ڈار صاحب آئے میں تو پھر ہٹ گیا ہوں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ ورکنگ ڈائنامکس کیا ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ہی انڈرسٹینڈز دا اکانومی ایز ویل ایز اینی بڈی۔ رائٹ۔ سو PMLN کے بارے میں جنرلی یہ تو اب ہمیں یہ تاثر نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی ناراض ہو تو پھر کیا پارٹی اس کو آئسولیٹ کر دے گی؟ کیا آپ ایسا کلچر ہے کہ آپ اوپنلی بات کر سکیں یوتھ کے حوالے سے اور معاملات کے حوالے سے؟ کیا اوپننیس ہے پارٹی کے اندر؟ جی بالکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نجی میٹنگز میں لوگ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ خواجہ آصف یا خواجہ سعد رفیق یا شاہد عباسی بہت اپنا زور سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ ہمیشہ سب کی بات سنتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اندر نجی اوپن ٹیسٹ تو ہوتی ہے، پبلکلی ظاہر ہے کہ اتنے ڈس ایگریمنٹ ایئر نہیں ہوتے۔ یہ ایک ڈار صاحب نے ایک لائسنس لیا ہوا تھا کہ وہ مجھے پہلے بھی جب میں وزیر بنا تھا جب بھی کرٹیسائز کرتے تھے اور پبلکلی کہتے تھے کہ ان کو معیشت کی سمجھ نہیں آتی وغیرہ وغیرہ، اور اس بار بھی آپ کے پروگرام میں دیگر پروگراموں میں خود بھی جا کے کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ لائسنس لیا تھا، میری اکنامک پالیسی کے اوپر بہت انہوں نے تنقید کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کروں، تو وہ میں نے پوائنٹ آف ویو رکھا ہے۔ مجھے پارٹی نے کوئی نوٹس نہیں بھیجا، تو آئی گیس کہ پارٹی کے اندر گنجائش ہے کہ میں اپنی بات کر سکوں۔ آپ اتنی معصومیت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اور ڈار صاحب کے پاس برابر کا لائسنس ہے بات کرنے کا؟ سیریسلی؟ ڈار صاحب اس میں سینئر ہیں، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، لیکن سب کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور میں کسی کو اپنی عزت کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو میں اپنے آپ کو اتنا لائسنس دوں گا کہ وہ جواب دے گا۔ مجھے کسی سے لائسنس لینے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بات صرف تنقید معاشی پالیسیز پہ نہیں تھی، آپ پہ الزامات لگے ہیں۔ میں آپ کو یہ پتہ ہے اچھی طریقے سے، ورنہ میں دہرا دیتی ہوں کہ آپ کے لوگ انڈین چارٹر طیارے میں دبئی گئے، ان کے پاس بریف کیسز تھے، آپ اس کا جواب دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بھائی پر کہ 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کو کروڑ روپے کی فنڈنگ دی، یہ تو الزامات لگ رہے تھے اور سورسز پارٹی کے تھے۔ واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ آئی تھنک اٹس ڈسگریسفل کہ لوگ یہ چھپ کے یہ کریں گے۔ اگر جس کو کچھ کہنا ہے تو آ کے کہے نا۔ تو آپ کو پوری طریقے سے اطلاع تھی کہ پارٹی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ پارٹی نے نہیں پوچھا آپ سے اس حوالے سے؟
ऑब्वियसली नॉट, ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये सब काफ़ी बेकार बातें हैं। तो ये बड़ी 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 शर्मनाक बात है और बड़ी ओछी हरकत है जिसने भी की है कि ये इस किस्म की बातें जो है वो झूठी बातें जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड सब टीवी कैमरास के सामने कंप्लीट झूठ बात है, कंप्लीट झूठ बात है ये। सो आपके ख्याल से अब्बासी साहब खुद ही बोल रहे थे या किसी ने उनको कहा होगा कि यस गो है? अब किसी ने कहा भी हो तो अब्बासी साहब जो है वो जिम्मेदारी से आरी तो नहीं होते, वो बच्चे तो नहीं है अब्बासी साहब। अगर मैं आपके कहने पे या आप मेरे कहने पे कुछ कहती हैं तो जिम्मेदारी तो हमारी भी होती है ना। राइट, सो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई मामलात आपकी सब ठीक हैं पार्टी के साथ, इट्स ऑल नाइस एंड ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली देयर आर सम इश्यूज। नहीं देखिए, इट्स नॉट रियली रेलिवेंट। मैं तो वैसे ही आपसे गुजारिश कर चुका हूँ ना कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एनी मोर। मैं कोई बड़ा सियासतदान तो नहीं था, मैं तो एक पाकिस्तानी हूँ, एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन और टेक्नोक्रेट की हैसियत से मैं एक बात करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं नहीं मतलब एक टेक्नोक्रेट बिजनेसमैन हूँ जिसने पॉलिटिक्स भी की है, लेकिन मैंने अपनी गुजारिशात रखता हूँ। आप जैसे मेहरबान दोस्त जो है वो मेरी बात सुनते हैं, टीवी पे भी दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे भी चलती हैं मेरी बातें, तो बड़ी अच्छी बात है और मैं अपनी बात सामने रखता हूँ। और पार्टी के अंदर अगर 1 या 2 या 4 फर्द, तो पार्टी तो बहुत बड़ी है। मुस्लिम लीग इज़ अ वेरी लार्ज पार्टी, मतलब हज़ारों लाखों मेंबरान हैं, सपोर्टर्स हैं। अगर उसमें से कुछ लोग अगर मेरे खिलाफ हों तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर जरूरी तो नहीं है ना कि हर साथ ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की भी है, अब्बासी साहब की भी है, ये इकट्ठी नाराजगी है या अलग अलग नाराजगी है? अब्बासी साहब की जो नाराजगी पार्टी से अगर कोई है तो उसके बारे में अब्बासी साहब जवाब देंगे। मैं अब्बासी साहब का जवाब नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आपको पता तो है। मैं गुजारिश ये करता हूँ कि अब्बासी साहब की नाराज़गी के जवाब, अगर कोई नाराज़गी है, और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ऐसी नाराज़गी है अब्बासी साहब की, मेरे ख्याल से नाराज़गी नहीं है, लेकिन अगर कोई नाराज़गी है तो उसका जवाब देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोई नाराज़गी नहीं है अब्बासी साहब की। अच्छा, अब्बासी साहब ने बता दिया आपको ये कि कोई नाराज़गी नहीं है या आपका ख्याल है? नहीं, अब्बासी साहब से तो मेरी, आप जानती हैं कि मेरी बड़ी एक कुर्बत है। अब्बासी साहब से तकरीबन मेरी रोज़ ही बात होती है, तो मुझे ये पता है कि अब्बासी साहब की कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने मुझे कभी किसी नाराज़गी का जिक्र नहीं किया है। अगर अब्बासी साहब ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो कुछ फ़ैसले लेने में ताख़ीर कर रही है तो उससे पार्टी से नाराज़गी नहीं होती है। एक आदमी का अपना मौक़िफ़ होता है। बहुत सारे काबीना के वज़रा भी ऐसे हैं जिनके कुछ मौक़िफ़ होता है, कुछ रिजर्वेशंस होती हैं। हर फैसले पर हर आदमी सहमत नहीं होता, एग्रीड नहीं होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पार्टी से नाराज़ हो गया। अब्बासी साहब ने हर जगह पर नवाज शरीफ साहब को डिफेंड किया है और ये भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है, और मैं भी इस बात को 100% मानता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। आप जानती हैं कि वो जज अरशद मलिक, अल्लाह ताला उसको गुनाह माफ़ करे और उसको जवार रहमत में जगह दे, उसने कितनी ज़्यादती करी और कितना गलत फ़ैसला दिया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। आपने एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया अकामे के चक्कर में, और इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन जो थी वो सही नहीं थी। तो वही जो बात हम शुरू में कर रहे थे कि देखें, जब निहाल को पकड़ा गया था तो लोगों को इमरान खान को खुशी नहीं बनानी थी। वो कहते हैं ना कि मैं आज जद में अगर हूं तो खुश गुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये इस किस्म के जब आप फैसले करवाते हैं, लेकिन एक तासुर तो ये है कि ये फैसले सियासी जमातें नहीं करवाती, ये कोई और कुव्वत होती है जो करवाती है, जिस पे आप पे भी पार्टी में इल्जाम लगा कि शायद आप उनके नुमाइंदे हैं। जी, अभी एक नया इल्ज़ाम ये लगा है कि अब्बासी साहब ने जब मुझे वज़ीर ख़जाना बनाया था तो वो जनरल बाजवा के कहने पे किया था। जी हाँ, तो हाँ, बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब के कहने पे। अब आप ये तो अब्बासी साहब से पूछ सकती हैं कि क्या वो खुद मुझसे वज़ीर ख़जाना बनाना चाहते थे या नहीं चाहते थे, ठीक है। और अब्बासी साहब से मेरी किस किस्म की रिलेशनशिप थी, और अब्बासी साहब ने हर टीवी शो पे कहा है कि मिफ्ताह अंडरस्टैंड्स द इकोनॉमी बेटर देन मोस्ट पीपल इन मुस्लिम लीग। इसमें शायद एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एक मीटिंग में जहाँ पर तमाम जर्नलिस्ट मौजूद थे, मैं भी थी, तो जनरल बाजवा एज आर्मी चीफ भी ये कह चुके थे कि मिफ्ताह इस्माइल से अच्छी इकोनॉमी कोई नहीं समझता, और वो ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स को समझते हैं और बाहर से पढ़ कर आए हैं, और उनसे बात करो तो पता चलता है कि एक पढ़े लिखे इंसान है और ऐसे लोगों के हाथ में पाकिस्तान की इकॉनमी होनी चाहिए। ये बात तो मैं विटनेस हूँ।
تو شاید یہ بھی ریزن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. باجوہ صاحب کا بھی شکریہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. اور لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں نا کہ وہی عمران خان کے دور میں میں بھی تو 5 مہینے جیل میں رہا ہوں نا. 50 دن میں بھی نیب کے اندر سولٹری کنفائنمنٹ میں رہا ہوں. جہاں عباسی صاحب کو رکھا تھا اس کے سامنے مجھے بھی رکھا تھا. مجھے بھی کہا گیا تھا کہ عباسی کے خلاف بیان دے کے چھوٹ جاؤ. میں تو نہیں بھاگا ملک سے, مجھے تو باہر جانے کی بھی چانس ملا تھا. نہ میں ملک کے باہر گیا ہوں, نہ میں کچھ اور کر کے گیا ہوں, میں تو جیل میں گیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ, اور میں نے جو عمران خان کی تنقید کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تنقید کی ہے کہ عمران خان نے جو ہے اس ملک کو, میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اس ملک میں سیاست میں جو پچھلے 10 سالوں میں 12 سالوں میں ٹاکسیسٹی آئی ہے, اس میں عمران خان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. جنرل باجوہ کے کہنے پہ نہیں رکھا عباسی صاحب نے آپ کو. عباسی صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میری نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں تھے, مجھے انہوں نے لندن سے فون بھی کیا تھا. اور اس وقت عباسی صاحب تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہ چاہتے تھے کہ میں وزیر خزانہ بنوں. عباسی صاحب کو اگر جنرل باجوہ کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور شہباز شریف نے بھی جو مجھے بنایا اپنے وزیر خزانہ, تو وہ اپنی مرضی سے بنایا تھا, کسی کے کہنے پہ نہیں بنایا تھا. اور یہ جو لوگ تاثر پھیلا رہے ہیں, میرے خیال سے ان کو یہ بات بھی یاد دھیان رکھنی چاہیے کہ مفتاح جو تھا وہ لائک آئی سیڈ کہ 5 مہینے جیل بھی کاٹ کے آیا تھا. ہر ہفتے عمران خان کے خلاف آرٹیکل لکھتا تھا. مسٹر صاحب ایک دم سے جانا کیوں پڑا تھا؟ فریہ, آپ نے خود تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا, ان سے ہی پوچھ لیتی ہیں آپ, مجھ سے کیوں پوچھ؟ ان سے تو پوچھ چکی ہوں, لیکن یو ٹوک دا پوزیشن, ان سے میں نے پوچھا. تو پھر مجھے کیسے, دیکھیں میری بات سن, مجھے تو نہیں پتا تھی نا کہ وہ کب جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. بولتا آئی ایم شیور کہ کوئی جو بھی وجہ ہوں گی, نہ مجھ سے وہ پوچھ کے گئے, نہ مجھے بتا کے گئے ہیں, اور نہ آپ کا یہ مجھ سے پوچھنا فیئر ہے. ٹھیک ہے. سو آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ عباسی صاحب کبھی پرائم منسٹر بن جائیں تو آپ پھر فائنانس منسٹر بن سکتے ہیں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں آپ سیاست سے دور ہیں؟ اب عباسی نہیں, یہ عباسی صاحب اپنا مائنڈ چینج کر چکے ہوں تو مجھے نہیں پتا. فرسٹ آف آل ٹھیک کہ وہ سوچتے ہو چلو مفتاح کو 2 چانس مل گئے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, میں سیریسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی میج میں صلاحیت ہے, جتنی میں محنت کر سکتا تھا, اور جتنا میں اسٹریس لے کر کام کر سکتا تھا, میں نے کیا ہے. اور میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے یا اپنے کسی بزنس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یہ آپ پوچھ سکتی ہیں کسی سے کہ جتنے عرصے میں رہا ہوں میں نے ریبیٹ بھی اپنی کمپنی کو نہیں لینے دیا. اور کبھی بھی میں نے کسی سے آج تک کبھی اپنی کمپنی کے لیے یا اپنے لیے کوئی فیور مانگی نہیں ہے, اور اپنی پوری محنت کری ہے. لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہی فائنانس منسٹر بنوں. اس پاکستان کے اندر اگر خدا نخواستہ ایک ہی آدمی قابل ہے فائنانس منسٹر بننے کے, تو وہ تو سوچ غلط ہے نا, چاہے وہ میرے بارے میں سوچو یا کسی اور کے بارے میں. ٹھیک ہے, لاسٹ 2 کوسچنز ٹو یو مفتاح اسماعیل صاحب. سلمان شریف نے اپولوجائز کیا اپنی ٹویٹ پر آپ سے؟ نہیں, کوئی سلیمان صاحب مجھے پتا نہیں تھی. پہلے انہوں نے جب ٹویٹ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے, یا انہوں نے کہیں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہی ڈنٹ مین می. So you believe him then? It's not a matter of whether I believe him or not. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں کہا تھا, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں پھر. ٹھیک ہے. اور آپ نے جس وقت آپ فائنانس منسٹر تھے, کسی موقع پہ شہباز شریف صاحب سے کہا کہ ہمیں 40 days یا certain days کے لیے گورنمنٹ میں رہ کے پھر الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ میں دیکھیں, جب ہماری حکومت آنے سے پہلے جب عمران خان صاحب کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کر رہے تھے, تو شاید عباسی صاحب تو یہ ہمیشہ ان کا موقف تھا کہ جو آپ حکومت میں آئیں ہی نہ, آپ بلکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو عدم اعتماد سے ہٹائیں اور پھر فوراً الیکشن میں چلے جائیں, کیئر ٹیکر لا کے فوراً الیکشن میں چلے جائیں. یہ تو شاید عباسی کی تجویز تھی. میاں نواز شریف کا اس وقت خیال تھا کہ 2-3 ہفتے کے لیے آؤ, جلدی سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نئے پرائم منسٹر پہ ایگری کریں اور حکومت چھوڑ کے چلے جائیں. کچھ ساتھیوں کا یہ خیال تھا کہ ایک آدھ کوئی لا امینڈ کر دیں, وہ الیکٹورل کیا تھا وہ ووٹنگ مشین کا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, اس کے بعد چلے جائیں. شہباز صاحب خود جی اور شہباز صاحب خود بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بجٹ سے پہلے شاید چلے جائیں گے, جون سے پہلے چلے جائیں گے.
اور پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مئی کے اندر ہم کو ایک دم لگ رہا تھا کہ حکومت چھوڑ دیں گے. اس وقت تو بلکہ میری میاں نواز شریف سے بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سر اگر 3-4 دن میں حکومت چھوڑ لیں تو پھر میں کیا IMF سے جا کے بات کر لوں اور میں کیا پیٹرول بڑھاؤں گا, پھر نہ بڑھائیں, پھر 3-4 دن میں حکومت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر جو کیئر ٹیکر جانے گا. رائٹ مفتا عثمانی صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے تمام سوالات کا بڑی خوش دلی سے جواب دیا. وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر کل رات پولیس کے حوالے کیے گئے تھے. فواد چودھری پر الزام تھا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے عہدیداران اور ان کے اہل خانہ کو دھمکی دی ہے. کل فواد چودھری کو جو ریمانڈ ہے وہ مکمل ہونے پر دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. کل مزید ریمانڈ پر کیا آیا پولیس کے واپس حوالے کرنا ہے فواد چودھری کو یا پھر ضمانت پر رہا کرنا ہے, اس کا فیصلہ کل عدالت کرے گی. اسی دوران ہم نے دیکھا کہ صدر آصف الوی نے بھی اس حوالے سے کانڈمنیشن کی. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اور دیگر رہنماؤں کے بیانات سامنے ہیں کہ مذاکرات کرنے چاہیے. کچھ لوگ آئین میں الیکشن میں تاخیر کی گنجائش دیکھ رہے ہیں, یہ میرے لیے باعث تشویش ہے. ہمارے پروگرام پہ شاہ خاقان عباسی اور مفتا اسماعیل جو کہ دونوں PMLN کے لیڈرز ہیں, انہوں نے بھی اس کی کانڈمنیشن کی. دیکھیے, اس طرح گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, یہ درست بات نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو بھی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہتھکڑیاں لگانا, جیلوں میں ڈالنا, سیاست ہم نے دشمنی میں بدل دی ہے, نفرت میں بدل دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات, اس کو اس طرح پکڑنا اور اس کا تماشا بنانا یہ بھی بری بات ہے. فواد چودھری از ناٹ نون فار اے ہسٹری آف وائلنس. وہ ایک لیٹر جاری کر سکتے تھے, نوٹس دے سکتے تھے, اس کو بلا بھی لیتے تھانے, وہ شاید ایک اپالوجی کر دیتا. رضا ربانی صاحب کی پریس ریلیز میں بھی اس کی کانڈمنیشن کی گئی. انہوں نے کہا the government will be better advised to refrain from prosecuting under such sections. Government should also on its own motion give notice of my private member bill for the deletion of section 124A PPC which is lying dormant in the National Assembly. انٹرنیشنل اخبارات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف فواد چودھری صاحب کی تصویر ہے, ان کے حوالے سے خبریں ہیں. الجزیرہ نے اس حوالے سے خبر دی ہے, TRT ورلڈ نے اس حوالے سے خبر دی ہے, saying Pakistan's former information minister فواد چودھری arrested. عرب نیوز پاکستان نے بھی اس میں خاص طور پر فواد صاحب کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے اور یہ خبر دی ہے. اینڈ دین دیگر اخبارات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے دنیا میں بھی یہ خبریں اخبارات کی زینت بن رہی ہیں. مائیکل کوگلمن اگین US تعلق رکھنے والے اینالسٹ کہہ رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ ہیز arrested فواد چودھری, a senior opposition leader. If Islamabad fought inflation and debt with as much rigor as it is fighting the opposition, it would have vanquished the economic crisis many moons ago. اس ساری صورتحال پر جہاں پہ کانڈمنیشن ہے وہیں پر فارمر چیف منسٹر پرویز الہی صاحب نے کسی اور طریقے سے یہ ذکر کیا. لیٹس واچ ہم. میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد, آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے, اور 3-4 بندوں کی وجہ سے. ایک تو بیچارہ مینوں ਉਹਦਾ بڑا افسوس ہے کدی پہلا پھڑیا جاتا تے اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. فواد صاحب کی اہلیہ ہبا چودھری صاحبہ میں جوائن کری ہیں. تھینک یو سو مچ ہبا فار بینگ ود اس. آپ کو ہم نے دیکھا, آپ نے پریس کانفرنس بھی کی, اس حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں آپ. کل سے فواد چودھری جب سے ریمانڈ پر ہیں, اس سے پہلے آپ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی, کوئی رابطہ ہوا ہے, کیا حراست میں کیسا سلوک ہے, اس حوالے سے کوئی خبر ہے؟ Thank you Faria for taking me on the show and a very good opening from your side. I just say کہ ابھی تک میرے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ he's on remand. میری کل سے ان کے ہاسپٹل میں لاسٹ ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد میرے سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو انہوں نے یہی کہا جی he's on remand so you cannot meet him. کل جب فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کون ذمہ دار ہے اس پوری صورتحال کا, گورنمنٹ, کوئی خاص شخصیت؟ نہیں فریا, پہلی بات یہ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس FIR میں یا کس جرم میں اٹھایا گیا ہے. جب وہ آئے کورٹ میں ان کو لے کے تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ مجھے کس پرچے میں آپ نے اٹھایا ہے یا کس جرم میں آپ نے اٹھایا ہے اور کیا دفعات آپ نے میرے پہ لگائی ہیں. He doesn't have any clue. اس وقت جب ECP کے ایڈوکیٹ نے کاؤنسل نے جب ان کی FIR اردو میں پڑھ کے سنائی تو تب ان کو پتا چلا جی ان پہ بغاوت اور دھمکی کا اور یہ سارے ان پہ سیکشنز انہوں نے لگائے ہیں. کل عدالت میں ریمانڈ کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ان سے ان کا موبائل فون, لیپ ٹاپ اور اس سے متعلق ڈیٹا ریکور کرنا ہے. کیا پولیس کوئی اس قسم کی چیزیں آپ سے مانگی ہیں انہوں نے؟
فون تو انہیں کے پاس ہے جی. فون تو انہوں نے دینے ہی نہیں دیا نا, چھین لیا تھا ہاتھ سے جب ان کو 14 بندے ایبڈکٹ کرنے آئے تھے گھر کی گیراج میں. تو فون تو انہوں نے سب سے پہلے سنیچ کیا تھا ان کا. اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ ویئر از یور فون ان دا کورٹ روم, تو ہی سیڈ کہ اٹس ناٹ ود می, اٹس ود دیم. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ میسیجز واٹس ایپ ان کا ایکٹیو تھا. He was abducted from the house. ان کا فون آن لائن تھا. And now few of our friends are getting messages from his number. So یہ بات بہت قابل تشویش ہے کہ نہ صرف فون لے لیا گیا بلکہ کوئی ان کے واٹس ایپ میں گھس کر اس کو استعمال کر رہا تھا. اور وہ استعمال ہوتا رہا ہے. I mean, I'm not the only evidence. Everyone آپ کو پتا ہے is watching. اور فون ان کا آن لائن تھے وہ, اور مے بی ان کو ویب سے کنیکٹ کیا ہوا تھا کہ XYZ, I don't know. اور آئی تھنک ڈیٹا, آڈیو, پرسنل, اب سب کچھ ہی ہوگا جی. وی آر ریڈی فار اٹ. جو لینا ہے انہوں نے, آئی ول ناٹ کمنٹ, جب آئے گا تو دیکھیں گے جی. سو میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہی ہوں, بٹ بیکاز آئی نو آپ کی 2 چھوٹی بچیاں ہیں, اٹس اے فیملی. سو یہ بھی سنا کہ آپ کو ہراس بھی کیا گیا, آپ سے گھر خالی کرنے کا کہا گیا. کس طرح سے آپ خیال رکھ رہی ہیں اپنے بچوں کا اس وقت؟ آپ یہ دیکھیں کہ کل میں اپنے ہسبینڈ کا کیس عدالت میں ان کو لے کے آ رہے تھے ہتھکڑیوں کے ساتھ, وائٹ کپڑا ڈالا ہوا تھا, 1500 اہلکار ایسے گنز لے کے کھڑے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں کون سا دہشت گرد آج ہم پیش کرنے لگے ہیں. فریا, میں نے اپنی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا, میں آپ کو بتاؤں. اٹ واز این آئی اوپننگ اینڈ اے ٹرومیٹک سین فار می. اینڈ آبویسلی آپ کے بچے بھی سوال پوچھ رہے ہوں گے یا ٹیلی ویژن پہ ان کو اگر نظر آ جائے. 5 سال کی ہے جی, ایک میری بیٹی 4.5 سال کی ہے. میں ان کو کیا جواب دوں؟ دا فادر از ناٹ ہیئر. دے آسکنگ, کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں, بات بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب آئی ٹرائی کہ کل نساء اور میرا کی ملاقات ہو جائے ان سے, بیکاز آئی ریلی وانٹ دیم ٹو میٹ دا فادر. ایک دفعہ فادر مل لیں. ظاہر ہے پھر پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ کہ کتنے دن ہیں, کہاں ہیں. یو نو دیٹ کیوریوسٹی ہے پوری نا ایک کہ کیا ہو رہا ہے. کل میں عدالت میں دی تھی, پیچھے بندے آ گئے ہیں گھر پہ, میرے بچے اکیلے ہیں, اسٹیٹ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے. I'm really sorry for the situation جو آپ کے ساتھ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے سب سے زیادہ زور بھی فواد چودھری صاحب نے ڈالا تھا. پھر تھوڑا سا انہوں نے اس کو مذاقن کہا جو پروبیبلی اتنا اٹ وازنٹ ان گڈ ٹیسٹ, لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس ٹائم کے اوپر اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ صرف آپ مجھے اور میرے بچوں کے سینٹیمنٹس ہرٹ کر رہے ہیں. کوئی دشمن بھی ایسے بیان نہیں دے گا میرے خیال سے اس وقت جو انہوں نے کہا ہے, اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں اور ان کے بیان کو مسترد کرتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں جو یہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کل سے لوگ آپ کی بات از وائس پریزیڈنٹ آف PTI, اور یہ پارٹی پالیسی کے تحت فواد چودھری بیان دیتے ہیں. ان کی خواہش پہ یہ CM نہیں رہ سکتے, ان کی خواہش پہ یہ اسمبلی ڈیزالو کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اٹ واز اے پارٹی ڈیسیجن, ناٹ اونلی فواد چودھری ڈیسیجن. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں پہلے ہی پھڑ لیتے اور یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا تھا. تھوڑا سا کوئی لحاظ کریں, لفظوں کا چناؤ صحیح رکھیں. آپ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں اپنے الفاظ سے. مونس الہی صاحب نے آپ کو فون کیا, انہوں نے کوئی اس قسم کا شکوہ کیا تھا کہ اسمبلی تحلیل فواد چودھری صاحب نے کروا دی؟ کس نے جی؟ مونس الہی, ان کے صاحبزادے. نہیں, میرے سے تو ایسی بات نہیں کی ہے جی. آپ سے فون کیا انہوں نے, آپ سے حال چال پوچھا؟ جی حال چال پوچھا ہے. میری کل مونس بھائی سے بات بھی ہوئی ہے, لیکن آج میں نے ان سے بہت شکوہ کیا ہے کہ آپ کے اوپر مجھے بہت دکھ ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا آپ کے حوالے سے, اور ایون انہوں نے بھی کہا, پرویز الہی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ مونس الہی تو بہت تعریفیں کرتے ہیں فواد چودھری. بیان دیا ہے, بٹ اس موقع پہ فریا اس طرح کا بیان نہیں بنتا. آپ کو پتہ ہے لفظوں کا چناؤ, آپ سمجھ رہی ہیں وقت گزر جاتا ہے, لیکن دل میں آپ کی ایک بات رہ جاتی ہے, شکوہ رہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس آدمی نے یہ بیان دیا تھا. اینڈ دس اسٹیٹمنٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ ناؤ, کیونکہ جس طرح انہوں نے اس موقع پہ مجھے اور میرے بچوں کو ہرٹ کیا ہے. فواد کے اوپر اس ٹائم کی تنقید کرنے کا مقصد ہے کہ آپ مجھے اور میرے بچوں کو ہرٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ سکتی ہیں, اٹس این اوپن فورم. چودھری پرویز الہی کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہیں؟ میں میسج
उनको दूं जी, मैंने कहा है मैं कंडेम करती हूँ, मुस्तरद करती हूँ इस बयान को, और बाकी जो पार्टी है जी वही उनसे बात करेगी जिस आपने तरह के। गालिबन चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब से भी इसका जिक्र किया? आज उनका उनका कल भी फोन आया था, आज भी फोन आया है, और उन्होंने तो बहुत मेरे साथ बहुत मेरी बच्चियों का और मेरा ख्याल रख रहे हैं वो, एंड ही इज लुकिंग इनटू द केस वेरी क्लोजली। देखिए बात यही होती है ना कि मोरली एक है, जिस तरह आप हैं, आप शो कर रही हैं, एक सपोर्ट ही है ना आप सबकी मुझे, कि जी देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग फवाद, एंड मुझे भी हौसला मिल रहा है कि जी आगे हमने केस को लेके चलना है जो भी सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन खान साहब के नोटिस में जी ये बात में लेके आई। आपने कल ठीक चीफ है। जस्टिस से अपील की कि लोगों को इस तरह उठाना गैर कानूनी है और सो मोटो नोटिस होना चाहिए। मैं अपील कोई 3 दिन से कर रही हूँ, नॉट ओनली चीफ जस्टिस, सीएम पंजाब केयर टेकर मोहसिन नकवी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हमारे ऑनरेबल अदारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशली ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फवाद चौधरी इज अ सीनियर लॉयर। आप इस तरह नहीं कर सकते उनके साथ, हथकड़ियां लगाई हुई हैं। ओ गॉड, आप पता नहीं आपने मेरी पिक्चर देखी है कि नहीं देखी, आई होल्ड हिज हैंड, देयर वाज कफ, हैंडकफ्स थे जी, निशान बना हुआ था, पता नहीं कब से लगाए हुए थे उसके हैंडकफ, चादर डाली हुई थी जी। ओ माय गॉड दैट वाइट चादर, मैं तो उसको, मुझे देख के खौफ आ रहा था जिस तरीके से वो लेके आए। सारी आपके साथ हमारी नई ख्वाहिशात हैं हिबा चौधरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। यकीनन जो बात है वो भी हिबा चौधरी साहिबा ने कहा कि वक्त तो गुजर जाता है, दिस टू शैल पास, लेकिन आप एज अ नेशन हमें अपनी मैसेजिंग क्लियर रखनी चाहिए कि हम मैसेजिंग क्या दे रहे हैं दुनिया को। सो इस वक्त जो मैसेजिंग है वो शैकल्स की है, वो हथकड़ियों की है, वो ऑपरेशन की है, और ये किसी भी तरीके से वो इमेजिंग या वो मैसेजिंग नहीं है जो कि पाकिस्तान की असल मैसेजिंग है। सो डू थिंक ओवर इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।